अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने प्रोग्राम कड़वा सच में आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, शुरू करता हूँ पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी, आपकी और हम सब की जान है। नाज़रीन, अजूबों के इस देश में क्या कुछ मुमकिन नहीं, मगर आज हमारे प्रोग्राम का मौजू अपनी नौइयत का एक अनोखा और दिलचस्प मौजू है, जो मुल्की सियासी बसात पर खेले जाने वाली मुफादाती शतरंज की चालों का आईनादार बनकर सामने आया है। जालसाज पीरों और आमलों ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। साबका और मौजूदा हुकूमत की बेहिसी और गफलत की बदौलत इन अनासर का नेटवर्क इस कदर मुस्तहकम हो चुका है कि अब इनकी तरफ से लूट मार, अगवा और दीगर वारदातों से हंसते बसते घरों को उजाड़ने और इज्जतदार घरानों की इज्जत और नामूस पामाल होने का रुझान तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। गली हो, मोहल्ले हो और चौक चौराहे हों, गौल के गौल शहरियों पर नजरें गाड़े खड़े हैं और शहर से बाहर सड़क के किनारे वीरानों में दरख्तों और झाड़ियों पर भी जा बजा इन्हीं खुदाई फौजदारों के बैनर्स और साइन बोर्ड दिखाई देते हैं। तीदा दुलेरी के क्या कहने कि मुसाफिर वैनों और बसों में जबरदस्ती घुसकर अवाम को लूटने से भी ये लोग नहीं चौंकते। बेचारे मर्द और ख्वातीन इन पीराने जरा बाकफ आहन और संग के सामने इस कदर आजिज़ व बेबस दिखाई देते हैं कि कुछ न कुछ देकर ही जान छूटती है। महंगाई के बोझ तले दबे एक आम शहरी के लिए हो न हो, अलबत्ता जाली पीरों और आमलों के लिए लाहौर मिनी इंग्लैंड जरूर बन चुका है। ताहम मुल्क के दूसरे शहर भी इस मुल्क वबा के असरात बद से कुछ कम मुतासर नहीं हुए। अभी चंद दिन कबल ही लाहौर के एक कब्रिस्तान में बच्चे को जिंदा दरगोर करने पर पुलिस के हाथों अब्दी जिंदगी पाने वाले मजीद मसीह उर्फ तोती शाह की दास्तान इबरत अंगेज थी। बदकिस्मत बुरसा का ताहाल पता नहीं चल सका। अलबत्ता पुलिस मुस्तदी से मुल्जम की साथी औरत की तलाश में है, जिसने मुबैना तौर पर किसी हस्पताल से बच्चे को अगवा किया था। यहां तक कि कराची के गडानी कब्रिस्तान से कम सिन बच्चों की हड्डियां मिली हैं, जिनमें जाली पीरों और आमलों का हाथ बताया जाता है कि इन अनासर के हाथों मासूम जिंदगियों की पामाली के पसे पर्दा क्या राज मख्फी हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मेरे भाई कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं ना मोहम्मद रिजवान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी रिजवान साहब, फरमाइए। जी सर, मैंने भी ना ऐसे पढ़ा था बोर्ड लाहौर में ना, जंग जी जी बोल रहे हैं थी वहाँ से। जी जी जी, और ऐसे लिखा हुआ था ऊपर, आलम दम करवाया मैंने। उसने मुझसे ना 10,000 रुपये लिए और बाद में उसने कहा कि आपका ये काम 1 महीने के अंदर हो जाएगा। मेरी ना सेहत खराब थी, दिल का मसला था। उसने मुझे पानी पे दम करके दिया और इस तरह उसने मेरे साथ भी ड्रामा किया। आप, मैं कह रहा हूँ कि लोगों की मदद और एक बहुत नेक काम कर रहे हो। इस तरीके से ना बहुत सारे लोग बच सकते हैं इस काम से। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और नाज़रीन, ये जो मैं आपको ये फुटेज आपको नजर आ रही है, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं, जिस तरह आप अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से ये दम करते हैं। ये वो जगह है जहां पर ये मुख्तलिफ मर्द और खवातीन को बिठाते हैं, अगरबत्तियां जलाई जाती हैं और चढ़ाई दम किए जाते हैं। इन लोगों ने अपने दमों के मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। इसी तरह अवामी सतह पर यह सवाल जरूर उठ रहा है कि एक अजीम नजरिए की बुनियाद पर बेमिसाल कुर्बानियां पेश करके आजादी हासिल करने वाली कौम के ये लख्ते जिगर अभी तक किस निजाम की भेंट चढ़ रहे हैं। मेरे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरे भाई कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हाजी रफीक मेरा नाम है और मैं हासिलपुर से बात कर रहा हूँ। जी हाजी साहब, फरमाइए। ये आपने जो अमल जालसाज नजूमियों के बारे में, शोबदा बारों उनके बारे में प्रोग्राम शुरू किया ना, इस पे हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया।
بہت اچھا پروگرام ہے جی، اور ماشاءاللہ ایسے چہروں کو بے نقاب ہونا چاہیے جو قوم کا پیسوں کا لوٹ رہے ہیں۔ اچھا حاجی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ بھی کسی عمل کی بھینٹ چڑھیں گے نہیں؟ ویسے چڑھا تو نہیں، چڑھتے چڑھتے بچ گیا۔ چلیں شکر کریں کہ بچ گئے آپ۔ الحمدللہ جی، الحمدللہ۔ اللہ میاں آپ کو محفوظ رکھے، بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین میں بتا رہا تھا کہ مستقبل کے جو معمار آگے بڑھے ہیں ان میں سے 30% ذہین ترین اور قابل ترین افراد شہری علاقوں میں شیطان کے ان چیلوں کے ہاتھوں مقصود و منزل سے بیگانہ ہوئے ہیں۔ ناظرین اس حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ ناظرین آپ کو اس طرح کا ہی ایک یہ جادوگر دکھا رہے ہیں، عامل جادوگر بابا کرنال مسیح المعروف گدڑ سنگھی والے۔ دیکھیں کتنے ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ ہماری حکومت خاموش، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ میری چھوڑی ہوئی آتماؤں کا جادو سر چڑھ کر بولے، چیختا چنگھاڑتا کالا جادو، سانوری جادوگر کا سب سے بڑا تلسم میرے پاس ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ دیکھیں نا، بلیک ہارس پاور، ظالم محبوب کا جنون کی حد تک پاگل پن، اپنے بس میں اوت بلا کے خون سے زندگی بھی موت بھی۔ یہ کتنا بڑا دعویٰ یہ کر رہا ہے، کیا یہ شخص جو ہے اس رحم کے قابل ہے؟ اور اس نے جو ایڈریس دیا ہے یہ عیسیٰ نگری نمبر 101 ورپال پاکستان۔ ناظرین جب ہم نے اس نمبر پر اس سے رابطہ کیا تو اس کو ہم نے پوچھا کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ ایزی پیسہ کے ذریعے 14,000 روپیہ بھجوا دیں، آپ کے تمام کام مکمل ہو جائیں گے۔ لیکن کیا حکومت ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکتی جبکہ اس کی تصویر بھی ہے، سب کچھ بھی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا پولیس ان سے پیسے لیتی ہے؟ کیا حکومت کے اعلی عہدیدار بکے ہوئے ہیں؟ کیا قانون؟ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس طرح بے شمار عامل بابے، کوئی کرنال مسیح ہے، کوئی اور مسیح ہے، اور مختلف ناموں سے یہ لوگ مختلف گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے، اور یہاں پر بیٹھ کر یہ کس طریقے سے نہ صرف جو ہے وہ معصوم ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ عام آدمیوں کو بھی اپنا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور خاص طور پر دیہی علاقوں میں چونکہ ترقی کی رفتار کم اور مقابلہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے 95% ذہین اور قابل افراد جو نمایاں طور پر آگے بڑھنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، برادریزم اور دیگر تعصبات کی بدولت جعلی پیروں اور عاملوں کے شیطانی ہاتھوں کی ہتھکنڈوں کی تاب نہ لا کر یا تو زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں یا پھر معذور اور مفلوج ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی میرے بھائی کون سا؟ ٹھیک ہے جی جی اللہ کا شکر۔ خالد انجم بات کر رہا ہوں۔ سر جو پروگرام آپ نے شروع کیا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ انتظامیہ کی بے حسی ہے، انتظامیہ اور میڈیا جی جی یہ دونوں کو آپ انوالو کریں، کیونکہ ان لوگوں کے جو اشتہارات ہیں جو فرائیڈے کو یہ مختلف ڈیز میں ان کے پرنٹ کیے جاتے ہیں، پرنٹ میڈیا والے حضرات آتے ہیں، وہ بھی ان کو بہت شیلٹر دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے میں بھی اتنی اویئرنیس آنے کے باوجود، تعلیم ہونے کے باوجود بھی ہم ان لوگوں کے ہاتھ سے چڑھ جاتے ہیں۔ ایک پیر تو صرف 10 سے 15 بیبیاں عورتیں اپنے ہاتھ میں کر لے نا تو وہ بڑا معاملہ ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر بندہ یہ ہے کہ جی مجھے یہ دکھ ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، کہ کالے جادو کرتے ہیں، تو الٹی سیدھی بسم اللہ پڑھ کے دی جاتی ہے، کوئی عیسائیوں کے قبرستان میں کیا جاتا ہے معاملہ، کوئی مسلمانوں کے کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اس میں زیادہ تر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قصور ہم لوگوں کا بھی ہے، ان خواتین کا بھی جو پڑھی لکھی ہونے کے باوجود جو ہے ان کے ہتھ کنڈوں میں پھنس جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی نا ہتھ کنڈوں میں پھنس جاتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو بھی الٹے سیدھے کام ہے گھر میں بھلے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، اپنے شوہر سے یا کسی بھی ناجائز طریقے سے ان کے لیے وہ ریکوری، کالے بکرے، وہ دالیں مختلف قسم کی، اور رات کے ایسے پیروں میں وہ ان کو چوراہوں میں پھینکنے کے لیے جانا، کالا مرغا ہو گیا، انڈے ہو گئے اور بہت کچھ۔ جی بے شمار قسم کی اس طرح کی یہ چیزیں یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اور جب یہ پکڑے جاتے ہیں، میڈیا کے حضرات جاتے ہیں تو یہ اسی وقت کی ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ ان کے اپنے بھی ہاتھ بڑے لمبے ہیں، انتظامیہ والے ان سے بتا وصولی کرتے ہیں، وہ سارا کچھ ان سے کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ دن کے ڈاکو کیا کر رہے ہیں، اور بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو مختلف ذرائعوں سے۔ جب دیکھیں نا ایک مہاراج اس کے بعد اگر گھر کا ایک فرد آ جائے تو اس کے بعد ساس بھی آتی ہے، بہو بھی آتی ہے، میاں بھی آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا۔
ان نادیدہ طاغوتی زنجیروں میں جکڑے جانے کے بعد کئی اعلیٰ پوزیشن ہولڈر دل برداشتہ ہو کر پاگل ہوئے پھرتے ہیں، اور بعض لوگ تو خودکشی پر مجبور ہو جاتے ہیں یا پھر نشہ کے عادی ہو کر مستقبل کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب کسی قوم کے ذہین افراد تلف ہو جائیں گے تو ملک و ملت کی تقدیر کوڑ مغز الوؤں کے ہاتھوں میں ہوگی، اور جب ہر شاخ پر الو بیٹھے گا تو دن کی روشنی میں بھی اندھیری رات، اور ہر ادارے میں ہر سطح پر اندھیر نگری ہوگی، کیونکہ اگر ترقی ہوگی تو صرف جرم اور جال سازی میں۔ چنانچہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملائیشیا، ترکی اور عرب ممالک اور ہم سے انتہائی کم عمر چین کے گلی کوچوں، جہاں فیکٹریوں، کارخانوں، صنعتی اور تجارتی یونٹوں کے سائن بورڈ اویزاں ہیں، وہاں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو وہاں ہمارے چوک چوراہوں پر جعلی پیروں اور عاملوں کے قوم کی امنگوں کے خون سے لتھڑے ہوئے منحوس پنجے اور انسانی کھوپڑیوں کے نشان 21ویں صدی میں ہمارے قومی امتیاز کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ جی میرے بھائی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر علی بات کر رہا ہوں جنگ سے۔ جی جی علی صاحب فرمائیے۔ سر بات یہ ہے، میں پیغام دینا چاہ رہا تھا اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، کہ ان ایسے جھوٹ اللہ پاک کے ہوتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمارے پاس ہے، بتایا ہوا طریقہ ہمارے پاس ہے، تو ہم نے اتنی عقل ہونی چاہیے کہ ایسے جعلی کٹیا پیروں سے آدمی اوائڈ کرے، ان سے بچے جنہوں نے اس یعنی کہ یہ پیر والا کام شروع کر کے اس کے اندر گناونا کام کر رہے ہیں۔ سر جی یہ رشتوں سے کھیلتے ہیں، اور اوپر سے ادھر اکثر یہ چل رہا ہے کہ ویڈیو بنا لینی بلیک میل کرنے کے لیے، اور ان سے من مرضی کا کام کرنا۔ ظاہری بات ہے جس کی ویڈیو بن گئی ہے وہ آگے سے 4 اور خواتین کو بھی ورگلا کے لائے گی، اور جس کی بھی بن گئی، تو یہ ان کا سر جی بہت گندا جال ہے۔ حکومت اس سے خاموش ہے، سرکاری یعنی کہ سرکاری جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب خاموش ہے۔ اس کا تو میرے خیال میں کوئی علیحدہ سا قانون بھی ہو یا اس کا کوئی علیحدہ سا ادارہ بھی ہونا چاہیے جو ان کے خلاف روک تھام کرے۔ اور اس کے بعد میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے یعنی کہ جتنا ہو سکے میرا سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو قرآن مجید دیا جس میں ہر چیز کا حل ہے، تو آپ کیوں ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں؟ اور اخبار والوں سے مجھے یہ گلا کہ ہر اخبار میں آپ جس اخبار میں بھی دیکھیں تقریباً فل یا ہاف پیج کے اشتہاروں سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میڈیا پہ اکثر آپ کے چینل میں نام نہیں چاہتا، تو ان پہ 3 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے ان کے کمرشل چل رہے ہیں، فلاں پیر نمبر لکھے ہوئے ہیں جن سے رابطہ کریں، تو لوگ اس وجہ سے بھی ان کے جھانسوں میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ کوئی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے جو ٹی ویوں پہ ان کے وہ آ رہے ہیں اشتہار، اخباروں میں آ رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ فطرت کے یہ باغی قومی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ تو ہیں ہی، ساتھ ساتھ بدترین اخلاقی انحطاط، معاشرتی بگاڑ، کرپشن، جال سازی اور لوٹ مار کے کلچر کی بھی اصل بنیاد ہیں۔ حتیٰ کہ پیری مریدی جو کبھی اصلاح معاشرہ، کردار سازی اور تبلیغ دین کا ذریعہ تھی، آج بالا دستی اور اجارہ داری کا ذریعہ بن گئی ہے۔ ناظرین اس حوالے سے ہم نے جامعہ اشرفیہ کے مفتی احمد علی صاحب سے بات کی ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے کیا کچھ کہا ہے آپ دیکھیے۔ کہ اسلام میں اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعویذ کا ثبوت ہے، بشرطے کہ وہ تعویذ کے اندر شرکیہ کلمات نہ ہو، آیت قرآنیہ ہو یا احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کیا جا رہا ہو، تو ایسے تعویذ لکھ کر دینے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ جہاں تک رہا اس دور حاضر میں مروجہ عاملین جن کو تو نماز کا طریقہ بھی پتہ نہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل کا پتہ نہیں، جو خود اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، وہ انسانیت کی ہدایت کا کیسے سبب بن سکتے؟ ناظرین مفتی احمد علی صاحب کی باتیں آپ نے سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تعویذ ضرور دیے جاتے تھے، لیکن اس میں اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ جو شخص تعویذ دے وہ 5 وقت کا نمازی ہو، پاک صاف ہو۔ لیکن آج جو لوگ تعویذ دھاگے دے رہے ہیں، جو جادو ٹونے کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں کو نماز آتی ہے؟ کیا وہ لوگ 6 کلمے جانتے ہیں؟ تبھی تو اس کو انتہائی منافع بخش تجارت پاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جس پہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی
اور رنگ بھی چوکھا آئے کہ مستاق دولت، شہرت، حکومت اور ہر طرح کی آزادی سمیت سب کچھ حاصل ہے، اور معاشرے کے تمام نامور جال ساز، نوسر باز، نٹنکیے، جادوگر، عامل، سادھو، پنڈت سب کے سب پیری مریدی کا لبادہ اوڑھ کر دونوں ہاتھوں سے قوم کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ ناظرین، میرے ساتھ عروج سحر جو کہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر دیجیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں انکل آپ؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر ہے۔ بیٹا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی انکل، میں یہی کہنا چاہوں گی، میں ماسٹرز کر رہی ہوں میس کمیونیکیشن میں۔ جی بیٹا۔ اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ سب فیک باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہے اس سے۔ بلیک میجک جو ہے یہ ہمارے مذہب میں بھی الاؤ نہیں ہے، یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ بندہ جو ہے وہ کفر میں چلا جاتا ہے، اس طرح بندے کے پیسے بھی لگتے ہیں اور ایک بندے کا اپنے آپ پہ اعتماد اور اللہ پہ جو یقین ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا بیٹا، کوئی آپ کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا ہے؟ جی بالکل، وہی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جی بتائیے۔ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیڈیز جو ہیں وہ ان سب باتوں کو زیادہ مانتی ہیں، اور اب نہ صرف ان ایجوکیٹڈ وومن جو ہے وہ صرف وہی نہیں بلکہ دوسری اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی ان سب باتوں کو مانتی ہیں۔ میں پرسنلی بھی ایک ایسی بندی کو جانتی ہوں، درانی صاحب، جس نے ان سب باتوں پہ نہ صرف یقین کیا ہے بلکہ اچھا خاصا اس نے نقصان بھی اٹھایا ہے۔ ہوا کیا کہ وہ بندی ایسے گریجویشن میں تھی تو اس کی سپلی آ گئی نا، جی تو وہ ایک بزرگ کے پاس گئی، تو اس نے جا کے اپنا ایسے سارا بتایا کہ ایسے ایسے میری سپلی آ گئی ہے تو مجھے پاس کر دیں، جیسے بھی کر کے مجھے پاس بس کروا دیں۔ تو اس بزرگ نے کیا کہا کہ ایسے کریں، آپ اتنا گدھ کا گوشت لے کے آدھی رات کو قبرستان جائیں اور اسے وہاں پہ پھینک آئے۔ اچھا۔ اس نے کہا میں تو اس طرح نہیں کر سکتی، میں نہیں جا سکتی اس طرح۔ اس نے کہا کہ ایک اور حل ہے، آپ ایسے کریں کہ 30,000 روپیز جو ہے وہ لے آئیں۔ اب وہ بندی کیا کرتی ہے کہ اس نے اپنی کچھ پاکٹ منی کلیکٹ کی ہوئی تھی اور کچھ اس کے پاس مطلب جیولری تھی تھوڑی بہت نا، وہ اپنے پیرنٹس سے چوری اس نے سب مطلب سیل کی اور سارے پیسے کلیکٹ کر کے وہ اسے دے آئی۔ کچھ دنوں بعد ریزلٹ آیا تو ریزلٹ کیا ہے کہ وہ تو فیل ہو گئی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس طرح اس نے کچھ ایسے سال 1.5 سال بعد اس کی میرے سے بات ہوئی نا، تو اس نے اپنا مطلب ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیا کہ ایسے ایسے ہوا ہے اور میں نے اتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ ہم لوگ کبھی کالج لائف میں جب تھی تو ہم لوگ بیٹھ کے اکثر باتیں کیا کرتی تھی کہ یہ سب فیک باتیں ہوتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، میں مانتی ہوں ان سب باتوں کو۔ اس طرح دیکھیں نا، اس کی سپلی آ گئی تو بعد میں اسے حاصل بھی کیا ہوا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ یہ بندہ بس اپنے نقصان میں ہی رہتا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بندے کی جو لائف ہے وہ بھی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، پیسے اور جھوٹ اور مذہب پہ مطلب یہ سارا کچھ بھی حاصل نہیں ہے اس سے۔ بہت بہت شکریہ عروج۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ ہماری قوم کی بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے، جس کا یہ کہنا تھا کہ آج وہ ہماری بیٹیاں جو کہ ان لوگوں کے جعلی عملوں کے چکر میں پھنس جاتی ہیں، ان کے چنگل میں آ جاتی ہیں، کبھی پاس ہونے کے چکر میں، اور میری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو کہ اولاد کے لیے دھکے کھاتی ہیں اور اس کے بعد ان جعلی عملوں کے چکر میں پھنس جاتی ہیں، اور اس کے بعد نہ صرف وہ گھر بار لٹا بیٹھتی ہیں بلکہ بعض اوقات ان کی عصمت بھی جو ہے وہ لوٹ لی جاتی ہے۔ اور یہ جادوگر، یہ عامل، یہ سادھو، یہ پنڈت، یہ سب کے سب پیری مریدی کا لبادہ اوڑھ کر دونوں ہاتھوں سے قوم کو لوٹنے میں مصروف ہیں، اور ہماری قوم اس قدر توہم پرست کے نام ہی کافی ہے پر اٹک کر رہ گئی ہیں۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی میرے بھائی السلام علیکم۔ لائن میرے خیال جی، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجید مسیح، جس کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا کہ اس نے طوطی شاہ نام تو رکھ لیا اور فوراً بے شمار لوگ پیر مان کر اس پر فریختہ ہو گئے، اور اس جیسے ہزاروں جال سازوں کے آستانوں پر غیرت و حمیت، مال و دولت، دین و دنیا اور آخرت سب کچھ لا کر رکھ دیا۔ قوم کی اس سادگی پر قربان جاتے ہوئے کئی اور مجید مسیحوں نے طوطی شاہ بننے کے لیے اپنے گروؤں کی انسانیت سوز شرائط کو پورا کرنے کے لیے تمام تر معاشرتی، انسانی، مذہبی اور اخلاقی قدروں کو رون ڈالا ہے۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ درانی صاحب، آپ مجاہد ہیں، مجاہد پاکستان، مجاہد قوم۔ آپ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے نا قابل قدر ہے، آپ
लोगों को जो सबक दे रहे हैं, लोगों को चाहिए कि इस बात को सोचें कि हमें क्या सब बताया जा रहा है और हम किस चक्कर में पड़ रहे हैं। हम लोग के चक्कर में अल्लाह को भूल गए हम। अल्लाह सब कुछ है और ये सब लोग, आप देखें ना, आपकी नसीहत इतनी है, मैं कहता हूँ कि मैं मुजाहिद कौम कह रहा हूँ आपको, और आप हैं मुजाहिद कौम इंशाअल्लाह। तो आप इसको जारी रखें। और गुलजार राही बोल रहा हूँ भावलपुर से, एक दफा आपसे बात हुई थी पहले। जी जी गुलजार साहब। हाँ जी, तो आप, मुझे बहुत ही आपका प्रोग्राम पसंद है, मैं इंतजार करता रहता हूँ। कई दफा फोन पे भी पूछता हूँ कि किस टाइम आपका प्रोग्राम आएगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया गुलजार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने मेरे नाज़रीन मेरा प्रोग्राम देखते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त करूंगा कि आप पाक परवरदिगार से सिर्फ मेरे लिए इतनी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला की जात मुझे इस्तकामत दे कि मैं इन ताकतवरों के खिलाफ इसी तरह खड़ा रहूं और इसी तरह बात करता रहूं, उन तमाम खामियों की निशानदेही करता रहूं जो कि इस वक्त ना सिर्फ हमारी कौम को लूट रहे हैं बल्कि उन्होंने मुल्क को भी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है, क्योंकि आपकी दुआएं होंगी तो मैं आगे चल सकूंगा। अगर आप मेरे लिए दुआ नहीं करेंगे तो मैं साकत व जामद हो जाऊंगा। इसलिए बार बार आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए सिर्फ मुझे इस्तकामत की दुआ दीजिएगा कि मैं इसी इस्तकामत से सच बोलने की मुझ में हिम्मत पैदा हो और मैं वो सच हमेशा बोलता रहूं। आमीन सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि इन गुरुओं की इंसानियत सोच शराइत को पूरा करने के लिए तमाम तर मुआशरती, इंसानी, मजहबी और अखलाकी कदरों को लोगों ने रोंद डाला है और चुनाचा आए रोज हस्पतालों और गली मोहल्लों से मासूम बच्चों के पुरसरार अगवा की वारदातों में इजाफा हो रहा है। मेरे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी मेरे भाई, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? मैं फिजाबाद से बात कर रहा हूँ जी, चौधरी फतेह मोहम्मद। जी जी चौधरी साहब, फरमाइए। भाईजान, वो हमारे घर में एक मसला हो गया है। जी जी फरमाइए। वो पहले तो कपड़े घुमो रहे थे बेगम के, और फिर बाद में जो ना वो काट रहे हैं, कपड़े काटते हैं। जी जी, तो ये इसका मसला पूछना था हमने। मेरे भाई देखें, आपको सिर्फ मैं एक ही बात करूंगा कि पाक परवरदिगार की जात ने कुरान मजीद जैसी एक किताब जो है वो नाजल की है और कुरान मजीद में तमाम तर चीजें मौजूद हैं। अगर आप बाकायदगी के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ें और कुरान मजीद पढ़ें, और खास तौर पर सूरत नास जो है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, ये सूरत जो है अगर मेरे भाई आप पढ़ते रहेंगे, कुरान मजीद की तिलावत करते रहेंगे, तो मेरा ये दावा है कि दुनिया की कोई ताकत जो कि आप पर जादू टूना कराने की मजमूम कोशिश भी करती है वो नाकाम होगी। इसलिए खुदारा आप इन तमाम चीजों से निजात हासिल करने के लिए कुरान मजीद की तिलावत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको मैं बता रहा था कि यहां पर लोग जो हैं अमल वो कब्रों तक से हड्डियां गायब कर लेते हैं और बदतरीन मुआशरती बिगाड़ के साथ बदतरीन इखलाकी इन्हतात में भी हमारा मुआशरा अपनी मिसाल आप बन चुका है। यहां तक के मैयतों की बेहुरमती और मुर्दों का गोश्त खाने के वाकयात भी सामने आए हैं, जबकि शोबदाबाजों ने अपने जाल शहरियों के गिर्द इस तरह से बुन रखे हैं कि शरीफ शहरी का उनसे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। मेरे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी मेरे भाई, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं कलर टू बात कर रहा हूं, तो नाम मैं अपना नहीं बताना चाहता हूं। जी सर, कोई बात नहीं। तो ऐसे आदमी भी है जो जन्नत जी है वो अपने कब्जे में रखी होनी ने, वो अगे बंदियां की देने, वो बंदे जेडे अगे जिस नाल किसी नाल कोई डरनीगी नाराजगी किसी रिश्ते तू है या किसी वजह तू कोई मुखालफत है, उन्होंने घर जो जनायत भेजी देने जनाब रीत, इस किस्म ने जेडे वाकया वे उन्होंने वास्ते क्या होना चाहिए ना जी। मेरे भाई, मैंने ये बात पहले भी की है कि आप लोगों के दिलों में जब खौफे खुदा होगा और आप सिर्फ एक ही जात है, कायनात की मांगना है तो पाक परवरदिगार से मांगे। सब कुछ देने वाली राज़िक जो है वो अल्लाह पाक की जात है, हमें कोई कुछ नहीं दे सकता।
خوف خدا جس دن ہمارے دلوں میں آ گیا اور ہم نے نماز کو اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو پھر ہمیں کسی دنیاوی خدا کے آگے نہ تو جھکنے کی ضرورت ہے، صرف وہ ایک سجدہ جسے تو گریزاں سمجھتا ہے وہی ایک سجدہ جو ہے آپ کو دنیا کی تمام چیزوں سے نجات دلا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی اس لیے ہمیں کسی صورت بھی صرف پاک پروردگار کے علاوہ کسی سے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔ تو آج کل تو ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اس کو کسی پیر کے پاس لے کر جایا جائے تو اس کا کہنا ہوتا ہے کہ اس شخص پر جن کا سایہ ہے، اور اس کے لیے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو عمل کرتے ہیں وہ عمل میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا ہے اور کس طریقے سے عمل کیے جاتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ میں آپ کو وہ تمام طریقے بتاؤں گا کہ جس طریقے سے وہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔